बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट, शदीद बारिशों, लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल के सबब अब तक 300 से जायद अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हैं और बहुत से लापता हैं। लोगों के मकानात मुनहदम हो गए हैं, माल मवेशी बह गए हैं। बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है हालिया सैलाबी फ्लैश फ्लड्स ने। हुकूमत की जानिब से, चाहे वो विफाकी है या सूबाई गिलगित बल्तिस्तान की है या आज़ाद कश्मीर की, रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और इस सिलसिले में आज हम गुफ्तगू भी करेंगे और ये भी जानेंगे कि ये जो रिलीफ ऑपरेशन है इसमें किस किस्म की मुश्किलात दरपेश है, क्योंकि ये जो इलाका है आप विजुअल से देख सकते हैं, पहाड़ी इलाका है, कठिन राहें हैं और वहां तक जो पहुंचना है वो जमीनी रास्ते के थ्रू होता है और जमीनी रास्ता बहुत से मुनक़ता हो गए हैं। जो दरमियान में जोड़ने वाले पुल हैं वो भी बह गए हैं। और कल भी जब हम आपसे गुफ्तगू कर रहे थे तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का जो एक हेलीकॉप्टर इसी सिलसिले में रेस्क्यू रिलीफ के लिए वहां पर मौजूद था, वो भी अनफॉर्चुनेटली क्रैश कर गया है। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा आज बुनेर पहुंचे हैं और हमें यही बताया जा रहा है कि वहां पर रिलीफ एक्टिविटीज को जो है वो एनडीएमए, पीडीएमए, विफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर कर रही हैं। इस हवाले से लेटेस्ट सिचुएशन क्या है और मामलात जो हैं वो किस कदर पेचीदा है, किस के साथ गंभीर है। नाज़रीन, इस अहम और हसास मामले पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर अमीर मुकाम साहब, विफाकी वजीर हैं बराए उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान। अमीर मुकाम साहब जो हैं वो सूबाई सदर भी हैं मुशर्रफ लीग नवाज के और उनका ताल्लुक भी शांगला मालाकंड से है। बहुत शुक्रिया अमीर मुकाम साहब। इंतहाई अफसोसनाक दिल खराश मनाजिर हमने देखे जहाँ 300 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। अल्लाह ताला जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जो ज़ख्मी हैं उनको के लिए दुआए सेहत, और जो लापता हैं जल्द हम दुआ करेंगे कि वो मिल जाएं। सबसे पहले तो अमीर मुकाम साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैंने देखा आप बुनेर भी गए, शांगला में मौजूद थे, मिंगोरा, स्वात भी, कितनी बड़ा नुकसान हुआ है हमारे व्यूअर्स को बताइएगा, क्योंकि यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हम खबर तो सबको दे रहे हैं लेकिन आप मौके पे मौजूद हैं। कितना बड़ा नुकसान हुआ है ये जो क्लाउड बर्स्ट की वजह से सैलाबी रेले आए और जो बिफरे पानियों की तबाकारियां हैं, इसके स्केल के हवाले से पहले हमें बताइएगा। तो अनवार भाई, मेरा तो काफी अरसे से ये आफात देखी है और मुझे सबको भी याद है 2005 का ज़लज़ला, आप भी रिपोर्ट किया करते थे, मुझे वो भी याद है। उस जमाने में भी केपी को देखता था, उसका कोऑर्डिनेटर था, वो मुझे याद है कि जब हम गए 8 फरवरी थी और वही दिल्ली में और जो तबाही देखी, और फिर 2010 का फ्लड, उसकी तबाही, और फिर 2022 की, और ये जो अभी तबाही आई है और एक मखसूस रीजन में और ज़्यादातर मलाकन डिवीजन में और इसके साथ बदग्राम मंसर लगते हैं, वही भी मसलात हुए, ये भी किससे कम नहीं। जो आपको फिजिकली जाए और वही देख ले कि कितनी तबाही हुई, यह अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि 300 से ज्यादा तो अभी तक कंफर्म हुए उनके डेथ्स। और आज जो मैं खुद बुनेर गया तो मैं वही वाकयात बयान नहीं कर सकता हूँ कि मेरे जो अपने आंखों से देख लिया, इसी तरह लोग लगे हुए और मेरे सामने 2 डेड बॉडीज को निकाला गया, एक खातून बच्ची जिसकी पहचान भी मुमकिन नहीं थी। तो अभी भी इस तरह है कि कई डेड बॉडीज जो है या अंदर पड़े हुए मलबे के नीचे, और इस तरह हमारे जो होम से आपने बात की शांगला से, तो वही भी रिपोर्ट है मेरे अपने गाँव से भी 23 लोग उसमें शहीद हुए और पूरे तहसील से भी स्ट्रेंथ, उनमें से भी 7 डेड बॉडीज अभी तक रिकवर भी नहीं हुई और मिले भी नहीं। इस तरह हर जगह हालात भी, एक तरफ वो जानी नुकसान और दूसरी तरफ वही इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही, उनकी सड़कों की, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज की, उनके बिजली का निज़ाम, एजुकेशन का, सेहत का, हर एक चीज़ की बहुत बड़ी तबाही हुई। मैं आपको सिंपल मिसाल, मैं कल वही सवात में था और ये जब वाक़या आता है तो मैं वही इफेक्टेड एरिया में गया, फिर आज सुबह सवेरे अर्ली 6 बजे निकल कर बुनेर गया उन लोगों के साथ। फिर मेरी कोशिश थी कि आगे मैं शांगला एंटर हो जाऊँ, तो हमारे ज़िले की जितनी ज़मीनी रास्ते सारे ब्लॉक के मुनक़ता है, बुनेर के साइड से जाते हैं वो भी मैंने अटेम्प्ट की, तो
بڑے سلائڈنگ بند تھا, مجھے وہی سے واپس آنا پڑا. سوات کی سائڈ سے اٹینڈ کرتے اچھا, تو وہی بھی بند. تو اس طرح تو امیر مقام صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا, سچویشن کا اندازہ جی بندہ کر سکتے ہیں. آپ نے بتایا زمینی راستے جو ہے بہت بڑی تباہی ہے جس کا آپ احوال ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. امیر مقام سے بھی جاننا چاہ رہا ہوں, زمینی راستے بند ہیں تو اس کی کھولنے کے لیے ایک ایکسکیویٹرز یا جو آلات چاہیے ہوتی ہے, جو مشینری چاہیے ہوتی ہے, وہ موجود ہے؟ میں چاہوں گا ذرا ہمارے ویورز کو بتائیں کہ مطلب امدادی ہے کہ سرگرمیاں. مطلب نہیں, میں انوار بھائی یہ میں نے آج منیر میں بھی کہہ دیا, اور میرے ساتھ وہی جو ممبر تھا اس کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے تھا, اور جی میرے ساتھ ایڈمنسٹریشن بھی تھی, کمشنر ڈی سی اور ہمارے فیڈرل ڈپارٹمنٹس کے لوگ بھی تھے بجلی کے, اور میرے وہی پی ٹی آئی کے لوگوں کو وہی شکایت تھا کہ سارے ٹاور آف ہو گئے اور ہمیں سب مشکلات ہے. وہی لوگ بھی میں سب کے سامنے کی تھے, اور پبلک بھی تھی, پرامال پارٹی. یہ اس طرح ہے کوئی بلیم گیم کی بات نہیں ہے کسی پر الزامات کی, یہ ایک یکجہتی کا ٹائم ہے, صحیح بات, اور ہم سب کو مل کر, میں اگر یہاں آج میرے منیر میں کہا کہ اگر میں یہاں موجود ہوں تو پرائم منسٹر پاکستان کی بیہاف پر موجود ہوں, اس کے کہنے پر یہاں ہے, وہ یہاں موجود ہوں کہ اس کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے بات کی انٹرو میں کہ رپورٹس میں آتے, اور اس نے مجھے خصوصی کہا کہ آپ جائے فزیکلی دیکھیں ان لوگوں کے ساتھ ہماری طرف سے, اور قائد نواز شریف صاحب کی طرف سے اداری یکجہتی بھی کرے, تعزیت بھی کرے, اور فزیکلی دیکھ کے بھی کہ وہ کیا کیا مشکلات ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ان حالات میں نے تو وہی حسین بات ہے, افواج پاکستان کے بھی میں نے بہت سے لوگ دیکھے, خاکی وردی کے بھی, اور ان جی کے عجیب سی بھی آ رہا تھا اس ٹائم, اس سے بھی لوگ, اور ان کی ہیوج مشینری بھی دیکھی, پورے سے ادارے کی جو این جی اوز ہے, دوسرے لوگ ہیں, تو وہی آ رہے تھے, ایک لائن لگی ہوئی تھی. اور اس طرح شاملہ میں انفارچونیٹلی میں خود میں نے تو اپنے اسٹاف کو کہا کہ جتنے رینٹ پر جتنی مشینری ملتا ہے کہاں سے, میرا راستہ ہے نہیں, تو وہی شفٹ ہو کے لوگوں کے مشکلات میں کمی ہو. تو میں بھی ان سے یہ توقع رکھتا ہوں پروونشل گورنمنٹ سے کہ اس وکٹمائزیشن کی وہی کی مینڈیٹ صرف ہمارے ساتھ تھے, تو اس مینڈیٹ کی وجہ سے وہی اس طرح سستی نہیں ہونی چاہیے. یہ بالکل اس کی بس کی بات ہے کہ ایک دم اس کے ساتھ مشینری اور اپنے سڑکیں اور وہی رابطے ان کو بحال کر لینے چاہیے. میں نے تو اپنی طرف سے کہا اگر وہ بحال نہیں کرتے تو حکومت کی کیا, ہم اپنے جیب سے جتنے ریسورسز ہیں, جتنی ٹھیک مشینری ہے, ملتی ہے, اوکے, راستے کھل گئے تو سائڈ لنک بالکل راستے وغیرہ کھلنا جو ہے وہ بحال اولین ہے, کریں کیونکہ گے. امداد تب پہنچ سکے گی کہ امیر اور مقام ان صاحب جب تک یہ راستے کہ کھلیں گے. جب آپ اگر کوئی جاتا ہے تو کس راستے سے جائے, اگر یس کوئی امداد لے کے جانا چاہتے ہیں تو کس راستے سے جائے. تو بالکل, اس طرح ایک عجیب سی ماحول ہے اوور آل, اور میں کہتا ہوں کہ اس میں سب کو آگے آنا چاہیے, اس میں یہ ساری چیزیں بس پوچھ ڈالنا چاہیے. اور میرا یہ ایکسپیرینس رہا ہے کہ جب یہ قوم ایک کو, اور افواج پاکستان کے میں نے ہر وقت دیکھے کہ انہوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیے, 2005 کے ارتھ میں بھی, جی 2010 کی فلڈ میں بھی, 22 کی فلڈ میں بھی, اور ابھی بھی ان سے بھی توقع رکھتا ہوں, اور تمام سب سے توقع رکھتا ہوں کہ اس میں اپنا ان پٹ دے دے, اور وہی لوگوں کے مشکلات جو اس طرح ہمارے تو پہاڑی علاقے کتنے دور دور تک ہے, اور وہی اگر سڑک منقطع ہو جائے تو کسی کو 10 کلومیٹر نیچے آنا پڑے گا اپنے مریض کو دوسرے چیزوں کے, تو بہت زبردست مشکلات ہوتے ہیں. بالکل, تو ان سارے حالات کو دیکھ کر اس کو ہمیں دیکھ لینا چاہیے, اور لوگوں کے ان مشکلات کو حل کرا لینا چاہیے سارے ٹیم ورک بن کر. میں نے یہ ریسنٹلی 2022 میں شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں دیکھے کہ جب فلڈ آیا, بالکل, اور وہ فلڈ انفارچونیٹ پورے پاکستان میں, وہ سندھ میں بھی تھا, بلوچستان میں بھی تھا, اور ہمارے کے پی کے کوئی کالام تک اور دیر تک اور ہر جگہ سے تھا, اور چترال تک, اور ایک پوری تباہی کا منظر تھا. مگر بالکل, اس میں جب اس کے ایک ول تھا, جذبہ تھا, اور ایک ول جذبے سے کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے رحم کیا, اور اس مشکل حالات میں بھی اس پر قابو پا لیے گئے. تو اب بھی یہ تو ایک خاص ریجن ہے, پورشن ہے, جس طرح جی بی میں ہوا آپ نے پہلے بات کی, اب بھی وہی مزید نقصانات بھی ہوئے, ان کے سڑکیں بھی تباہ ہوئے, وہی مزید ٹیسٹ بھی ہوئے تقریباً 20-22 سال. یا کشمیر میں انہوں نے بالکل, جتنی محنت کی کشمیر گورنمنٹ اور لوگوں نے, اور وہی جو سیاپن سے ہوئے ان کو نکالنے میں, تو یہ سارا ایک ٹیم ورک ہونا چاہیے. اور ایک جب ویل جذبہ ہو تو اس قوم میں کرنٹ ہے. آج جو میں دیکھ رہا تھا انوار بھائی, میں بالکل حیران تھا کہ اتنی لمبی لائن لگی ہوئی تھی لوگوں کی امداد اور ریلیف کے لیے. وہی کیا نام میں اتنے ایمبولینس ہر ایک حق میں ای بی کے,
दूसरों के, वही सारी चीजें, जी और रिलीफ बोर्ड, सारे लोगों के एक कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी और लोग आ रहे थे। तो बिल्कुल। अमीर माशाल्लाह मुकाम से ये पाकिस्तानी बिल्कुल कौम जज्बा में जो है ये वो, है कि मुश्किल में साथ देते जी हैं। जज्बा काबिल जी सताइश है। अमीर मुकाम से मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो क्लाउड बस्ट हुआ खैबर पख्तूनख्वा में 5 मुकामात पे, बहुत से तजियाकार जो मैं इन्वायरमेंटलिस्ट से गुफ्तगू कर रहा था वो कह रहे थे डिफॉरेस्टेशन बहुत हो गई है आपके मालाकंड में, जिसकी वजह से जब बारिश तेजी से आती है क्लाउड बर्स्ट से तो साथ में बड़े बड़े पत्थर भी आते हैं। सर इसकी जंगल की कटाई, इस पे कोई ममानियत होनी चाहिए डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि और आबी गुजरगाहों में लोगों ने अपने घर बना लिए जिससे शरह मात में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है इस मरतबा। अमीर मुकाम साहब इन पहलुओं पे भी तवज्जो देने की जरूरत नहीं है? नहीं, मैं ये आपने कह दिया तो ये क्लाउड बस का जो, मैं टेक्निकली में इसका इतना नॉलेज नहीं है, वही माहिरीन बेहतर बता सकते हैं। मगर मुझे याद है क्लाउड बस उस जमाने में भी एक्ट करते थे कि जंगलात भी पूरे थे और सब कुछ पूरे थे। इस तरह मैं, जब हम छोटे थे स्कूल में, मैंने उस जमाने में भी देखी है और उनकी वही तबाहियां भी देखी है। तो अच्छा। ये भी क्लाउड बस से हुए है, बाकायदा चीजें आप कह सकते हैं कि किसी ने ये दरिया के साथ ये हुआ, ऊपर से पानी आ, ये तो एट ए टाइम हुआ है। हम्म। अगर आज हम मुनीर के उस गांव में गए जहाँ 200 से ज्यादा अमवात हुई और लोग लापता है, वही तो उसी गांव पर क्लाउड बस आके और वही जिसको जी। हम पश्चिम में तंदर कहते हैं, वही लग गया और सबको बहा के ले गया। तो इससे फिर आगे दूसरी चीजें रास्ते मास्ते तो बात की बात है कि रास्ते में कितने डैमेज हुए, कितने नुकसान हुए, हम्म। अल्लाह ताला की तरफ से। और उस पर जो हमारे एक्सपर्ट है, माहिरीन है, उसको गौर कर लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि उसका क्या वे आउट और हल निकल सकता है। मैं तो जो हम एक सादा और लेमैन होते हुए देखे तो अल्लाह ताला की तरफ से स्पेशली क्लाउड बर्स्ट बकाया जो तूफान सैलाब नीचे जी। आ जाए और रास्ते में नुकसान करे, वो एक और चीज है। मगर ये क्लाउड बर्स्ट की जो कुछ है, तो मेरा ख्याल है ये किसी की बस की बात नहीं है। मगर सर जब अर्ली क्लाउड वार्निंग बर्स्ट हो सिस्टम गया कोई डिजिटल अर्ली वार्निंग सिस्टम कोई जदीद किस्म का लग सकता है? अर्ली वार्निंग सिस्टम? तो ये लगी हुई है। और प्राइम मिनिस्टर साहब जीबी भी किया था, हम भी साथ गए थे, और वही क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर और पूरे डिपार्टमेंट को वो एक सिस्टम लगा हुआ है। मगर वो भी क्लाउड बर्स्ट वाले में इतनी ऑथेंटिक नहीं है कि वही वही अच्छा। रिपोर्ट वही दे रहे कि क्लाउड बर्स्ट इस टाइम पर होगा और इस तरह होगा। ये एक मुश्किल काम है। मगर इसके बाद जब हो जाए तो हमें आगे आपने कहा कि डैमेजेस और नुकसान कम करने के लिए वो रास्ते खुले होने चाहिए पानी की, कि वो आज़ादी से जाए और ज़्यादा डैमेजेस न करे। और हमारे साथ वही मैकेनिज्म निज़ाम होना चाहिए कि बिल्कुल। फिलफोर हुकूमत एक्शन में आ जाए, वही लोकल गवर्नमेंट हो, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल जो भी हो, या फेडरल, वही इमीडिएटली एक्शन में आ जाए कि वही जो लोग जख्मी है, जो लोग मलबे के अंदर दबे हुए, उनको एकदम निकाला जाए, उसका सिस्टम हो, उसका निज़ाम हो, और उनकी अस्पतालों में लेके जाए, उनको रिलीफ दे दे। तो जी। ये चीजें तो हो सकते। फेडरल गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है सूबाई हुकूमत को अमीर मुकाम साहब, क्योंकि उन्होंने आज यौम सोग का ऐलान किया है सूबाई हुकूमत ने? मतलब है कि ये फेडरल गवर्नमेंट और ये केपीपी पाकिस्तान का पार्ट है, और इसमें मैं कहता हूँ फेडरल और प्रोविंशियल की बात की जरूरत ही नहीं है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले एनडी में सेंटर का खुद दौरा भी ठीक। किया, ब्रीफिंग भी ली, और खुद उसको मॉनिटर भी कर रहा है, रिपोर्ट भी दे रहा है। आज भी मैं देख रहा था, किसी एक साहबी ने सवाल किया फेडरल गवर्नमेंट की, इस तरह आपने कहा, तो मैंने कहा मुझे जो इस सख्त सिक्योरिटी रिस्क के बावजूद आप या इन हजारों की तादाद के लोगों के अंदर देख रहे हैं, तो ये हमारी सीरियसनेस है कि हम इसमें सीरियस है, और इस मुश्किल में हम इन लोगों के साथ हैं। मैंने उनको वही खाकी वर्दी वाले में कहता, अगर बकाया नहीं गिन सकते तो ये देखो फौजी पाकिस्तान के लोग जिस जगह आप देख रहे हैं, हर जगह पर आपको मिल रहे हैं। पर जो रास्ते में जो मशीनरी दूसरी चीजें, तो इसमें मेरे ख्याल में ये फेडरल और प्रोविंशियल ये जी। सब की जो जितना कर सकते हो फराख दिली का मुजाहरा कर लेना चाहिए। और ये मुल्क हम सबका है, सियासत बिलाशुबा। हर एक की अपनी अपनी। मगर जब हम मुश्किल में पड़ जाते हैं तो मुश्किल में फिर पैसे से कौम हमको एक्ट कर लेना चाहिए। और जब भी हमने पैसे से कौम एक्ट किया है तो उसमें हमें फिर कामयाबी भी हुई और उन बुरानों पर काबू भी पाया।
بہت بہت شکریہ انجینئر امیر مقام صاحب، وفاقی وزیر برائے امور کشمیر و گلگت بلتستان سے گفتگو کر رہے تھے. آپ مشربیگ نواز کے صوبائی صدر بھی ہیں خیبر پختونخوا کے. اسکیل آف ڈسٹرکشن کا جیسے وہ بتا رہے تھے کہ یہ 2005 کے تباہ کن زلزلے سے زیادہ بڑی تباہی ہوئی ہے. مالاکنڈ بنیر میں سب سے زیادہ، شانگلہ، باجوڑ، سوات، بٹخیلہ، ان تمام جگہوں پر جو ہے یہ سیلابی ریلوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے. ریسکیو کا کام بھی جاری ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کریں گے، وقفے کے بعد آئیں گے تو اسی موضوع پر صوبائی حکومت کا موقف بھی آپ کے پاس ہم لے کر آئیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ، دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. درست ہر وقت بر وقت. محکمہ موسمیات کے مطابق 15 سے 21 اگست کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش اور بعض مقامات پر کلاؤڈ برسٹ کا امکان ہے. اس دوران برساتی نالوں میں طغیانی، نشیبی علاقے زیر آب آنے اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے. احتیاطی تدابیر: موسم کی پیشن گوئی اور وارننگز پر نظر رکھیں. غیر ضروری سفر سے گریز کریں. بجلی کے کھمبوں اور بل بورڈز کے قریب نہ جائیں. پانی سے بھرے راستے اور نالوں کو عبور کرنے کی کوشش نہ کریں. نشیبی علاقوں کے مکین حکام کی ہدایت پر فوری عمل کریں اور ایمرجنسی کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں. کسی بھی ہنگامی صورتحال میں NDMA اور PDMA کے نمبرز پر رابطہ کریں. محتاط رہیں، محفوظ رہیں. ویلکم بیک ویورز. اب ہم ذرا آپ کو تصویر آپ کے سامنے رکھیں گے گلگت بلتستان آزاد کشمیر کے حوالے سے. ابھی آپ گفتگو سن رہے تھے جو ہم نے امیر مقام صاحب کے ساتھ کی. ہمیں جوائن کیا ہے فیض اللہ فراق صاحب نے. آپ ترجمان ہیں گلگت بلتستان حکومت کے. بہت شکریہ چلاس سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پہ سردار وحید خان صاحب نے، ڈائریکٹر جنرل ہیں اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. ان کے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں. دوران گفتگو ہم خیبر پختونخوا صوبائی حکومت کا نقطہ نظر بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. میں گفتگو کا آغاز فیض اللہ فراق صاحب آپ سے کروں گا. گلگت بلتستان میں بھی لینڈ سلائیڈنگ اور کلاؤڈ برسٹ کے واقعات کی وجہ سے اموات ہوئی ہیں. کچھ ہمارے ویئرز کو بتائیے گا اب تک کتنا جانی نقصان ہوا ہے اور جو ریلیف اور ریسکیو آپریشن ہے وہ کس سطح پہ چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ انوار صاحب اور BTV کا، آپ کے پوری ٹیم کا. گلگت بلتستان میں تو سب سے شروع میں ہی سیلابی تباہیوں کے نقصانات ہوئے تھے. یہ 22 مئی سے یہ سلسلہ چل رہا، اور مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہم یہاں پہ سیلابی تباہیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں امدادی کارروائیوں، ریسکیو اور سرچ آپریشن تمام. لیکن گزشتہ جمعرات سے جو نقصانات ہوئے ہیں گلگت بلتستان، وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. گزشتہ جمعرات سے گلگت بلتستان میں 12 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. 2 افراد مسنگ ہیں جن کی تلاش جاری ہے. 5 افراد جو ہے سیلابی تباہیوں سے زخمی ہیں جن کی طبی امداد جاری ہے، اور مختلف ہاسپٹل میں
زیر علاج ہے، جبکہ گلگت بلتستان میں انہی دنوں میں سب سے زیادہ نقصان ضلع گزر کے علاقے میں ہوا ہے. وہاں پہ تباہی پھیل گئی ہے، لوگوں کے 150 سے 200 گھر منہدم ہو چکے ہیں، 9 افراد صرف ضلع گزر کے اندر جاں بحق ہو چکے ہیں. وہاں پہ کھڑی فصلیں، باغات، مکانات، مساجد، جماعت خانے اور پل، بریجز، بڑی بڑی برج، گلگت بلتستان کے طویل ترین برج چٹور کھنڈ، وہ بھی سیلابی زیروں کے وہ اس کا نظر ہو کے بہہ گئی ہے. اچھا. اس کے علاوہ بلتستان کے اندر ایک برج بہہ گئی ہے، شگر میں، کھرمنگ کے علاقوں میں تباہی ہوئی ہے، گانچے کے علاقے میں تباہی ہوئی ہے، لوگ خیموں پہ شفٹ کیا ہے ہم نے. اس کے علاوہ وہ بلتستان کا سکردو کا ایک برج ہے وہ گئی ہے. اس کے علاوہ رندو میں بہت نقصانات ہوئے، استک کے مقام پر تباہی ہوئی ہے، اور رندو کے سابقہ سال کے متاثرین میں ٹینٹوں میں زندگی گزارنے میں مجبور ہیں. اور اسی طرح ضلع دیمر کے علاقے میں تباہی ہوئے، بونر نالے میں، مٹھاٹ میں، گوراباد میں، ٹھک نیاڈ میں، شاہرائی بابوسر کے اوپر، اور اس کے علاوہ بٹوگا، کھنر، کھنبری، دارل تانگیر، تھور کے علاقے میں بڑی تباہی ہوئی ہے. اچھا. یہ سب ملا کے انفراسٹرکچر کا جو نقصان ہوا ہے وہ اربوں میں ہے. یعنی گزشتہ سیلاب سے ہم نے کہا تھا کہ 20 ارب کے قریب گلگت بلتستان کا نقصان ہوا ہے. ابھی جمعرات سے لے کر اب تک یہ 25 سے 30 ارب کا گلگت بلتستان کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، جانی نقصانات ہوئے ہیں، سڑکوں کی تباہی ہوئی ہے، اور مواصلاتی نظام درہم برہم ہے. یہاں پہ حکومت گلگت بلتستان نے، جو گلگت بلتستان کی حکومت ہے، اس نے پوری کوشش کی ہے ڈے ون سے لوگوں کے امدادی کارروائیوں میں حصہ لیں، ان کی زندگی کو بحال کریں، ان کی سڑکیں بحال کریں، آبپاشی کے نظام کو بحال کریں، بجلی کو ان کے لیے فراہمی میں یقینی بنائیں. اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان صاحب کی خصوصی ہدایت کی روشنی میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ریسکیو 1122، تمام اضلاع کی انتظامیہ، تمام ڈویژنز کے کمشنرز اور ان کے سربراہی میں جو بھی عملہ ہے ان کو ڈے ون سے متحرک کیا جا چکا ہے، اب بھی متحرک ہے. جو گھر اجڑ گئے ہیں، برباد ہوئے ہیں، ان تک خیمے، کمبل اور دیگر چیزیں پہنچا دی گئی ہیں، اشیاء خوردنوش پہنچا دی گئی ہیں. فیض اللہ صاحب آپ میرے ساتھ رہیے. فیض اللہ صاحب آپ نے بتایا کہ بہت بڑے پیمانے میں تباہی ہوئی ہے، آپ میرے ساتھ رہے گا. فراز مغل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ترجمان ہیں. فراز مغل صاحب السلام علیکم، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. میں آپ کے پاس آتا ہوں. پہلے میں ذرا آزاد کشمیر کے جو ڈی جی صاحب ہیں سردار وحید صاحب، ان کا نقطہ نظر بھی لے لیں آزاد کشمیر کے حوالے سے. سردار وحید صاحب، آزاد کشمیر کے حوالے سے بتائیے گا، وہاں پر بھی کلاؤڈ برسٹ کا واقعہ ہوا ہے، کتنا جانی نقصان ہوا ہے؟ جیسے ابھی فیض اللہ فراق صاحب بتا رہے ہیں گلگت بلتستان میں تو بڑے پیمانے پہ انفراسٹرکچر، جانی مالی نقصان ہوا ہے. آزاد کشمیر میں اس وقت کیا سچویشن ہے ریسکیو اینڈ ریلیف کی؟ سر ایسے ہے کہ ہمارے جو سینٹرل اور ناردرن ڈسٹرکٹس ہیں، 7-8 ڈسٹرکٹس میں یہ زیادہ متاثر ہوئے ہیں. گزشتہ 2 دنوں میں ہماری 13 ڈیتھس ہوئی ہیں، 8 افراد زخمی ہوئے ہیں، اور 156 گھر جو ہمارے تباہ ہوئے ہیں. اس میں جو ہمارا انفراسٹرکچر کا ڈیمیج ہے وہ 7 برجز ہیں، پھر الیکٹریسٹی لائنز ہیں، اور ہمارے جو ٹاور ہیں وہ، پلس ہمارے جو پاور ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے چھوٹے پاور اسٹیشن ہیں جو لوکل ضرورت پوری کرتے تھے، ان کے انٹیک زیادہ متاثر ہوئے ہیں. 100 کے قریب ہمارے اسکول ہیں جو جزوی یا کلی طور پہ متاثر ہوئے ہیں. اور جو سب سے بڑا ہمارا واقعہ ہوا تھا وہ ہمارا نیلم ڈسٹرکٹ میں ایک رتی گلی لیک ہے جو مین روڈ سے کوئی 14 کلومیٹر اوپر ہے، اور وہاں میں کوئی 800 کے قریب ٹورسٹ پہنچے تھے. اور وہ 2 دن کی مسلسل محنت کے بعد ہم نے ان کو بحفاظت ریسکیو کیا. اس میں ایک بھی ہماری کیجولٹی نہیں ہوئی. اتفاق ایسا تھا کہ ہمارے منسٹر انفارمیشن وہ بھی اس دن وہاں تھے، اور وہ خود موجود رہے، اور وہ خود بھی پھنس گئے، لیکن ان کی موجودگی کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہمیں ریسکیو اور کانٹیکٹ میں آسانی رہی. تو اس طرح کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارا جو مین روڈز ہیں وہ زیادہ متاثر نہیں ہیں. جو ہمارے چھوٹے ندی نالے ہیں ان میں کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے، حالانکہ ہمارے مظفر آباد میں پیچھے 2 دریا آتے ہیں اور تیسرا کنہار مظفر آباد شہر سے تھوڑا آگے ملتا ہے، تو دریاؤں کے مقابلے میں جو چھوٹے ندی نالے ہیں وہ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے آؤٹ برسٹ ہوئے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمارا زیادہ نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے سردار صاحب، آپ نے بھی بتایا. میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا. فراز مغل صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ سر جی. فراز مغل صاحب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ آج وہ بنیر گئے ہیں. مجھے بتائے گا بنیر سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے. ہم نے امیر مقام صاحب سے بھی گفتگو کی ہے، وہ بھی آج وہاں موجود تھے. مالاکنڈ کے دیگر اضلاع مانسیرا میں بھی کلاؤڈ برسٹ کا واقعہ ہوا ہے. آپ کا جو ریسکیو ریلیف آپریشن ہے اس وقت وہ کتنا لوگوں تک پہنچ پایا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہاں زمینی راستے بہت منقطع ہوئے ہیں، اور بنیر میں میڈیکل دوائیاں اور جو سہولیات ہیں وہ بہم پہنچائی جا رہی ہیں. جی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے وہ کل سے ان کی ٹیم وہاں پہ موجود ہے.
جی آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے وہ وہاں پر خود موجود ہے اور تمام آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں. ادویات کی اگر بات کی جائے تو وہ ہم نے کل سے ہی بڑی مقدار کھیپ جو ہے وہ پنیر جتنے بھی آفت زدہ علاقے ہیں متاثرین کو پہنچا دی تھی. اس کے علاوہ جتنے بھی سرکاری سکول ہیں متاثرہ علاقوں کے ساتھ سکول ہیں بلڈنگ ہیں عمارتیں ہیں جتنی بھی ان کو مکمل طور پر ہم نے خالی کرا کے متاثرین کے لیے کیمپ بنا دیے تھے اور وہاں پہ متاثرین کو منتقل کیا جا رہا ہے. اس کے حوالے سے ہمارا آپریشن جو ہے وہ جاری ہے اور جو زمینی راستے ہیں ان کو جو علاقوں سے منقطع ہیں ان کو کوشش کر رہے ہیں کھلوانے کی اور کھولنے کی. اس کے لیے جو مشینری چاہیے ہوتی ہے فراز مغل صاحب وہ بھیجی جا رہی ایکسکیویٹرز ہوتے ہیں کیونکہ ایک ہیلی کاپٹر تو انفارچونیٹلی کریش کر گیا. جی بھیجی نہیں جا رہی بھیج چکے ہیں وہ کام کر رہے ہیں. کافی سڑکیں کھل چکی ہیں اوکے اور وہاں پہ راستے جو ہے وہ کھل چکے ہیں. اس وقت جو خیبر پختونخوا حکومت ہے وہ تمام مکمل اپنے سہولیات کو برقرار لاتے ہوئے وسائل کو برقرار لاتے ہوئے وہ تمام کوششیں کر رہی ہیں اور کہ جلد از جلد عوام کو ریلیف ملے اور عوام کو متاثرہ جو متاثرین ہیں ان کو معاوضے ملیں اور ان کا جو نقصانات ہیں ان کا ازالہ کیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا جو معاوضہ ہے وہ 2 دن میں ادا کر دیا جائے گا. اس پر عمل ہو جائے گا؟ تمام ڈپٹی کمشنرز کو وہ جتنا بھی رقم ہے وہ منتقل بھی ہو چکی ہے آج کے دن میں اور ان کو ٹاسک دیا ہے کہ 2 دن کے اندر اندر مکمل کیا جائے اور رپورٹ بھیجی جائے. اور اس کی جو نگرانی ہے ہم خود کر رہے ہیں. سی ایم ہاؤس کا جتنا بھی عملہ ہے میرے سمیت جتنے بھی ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ٹیم ہمارے جتنے بھی صوبائی وزراء ہیں ہماری جتنے بھی ایم این ایز ہیں ایم پی ایز ہیں اور وزیر اعلیٰ خود بھی وہاں پر موجود ہیں اور وہ نگرانی کر رہے ہیں اور ہدایات ساتھ ساتھ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے میرے ساتھ رہے گا. میں فیض اللہ فراز صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا جو آپ نے بتایا گلگت بلتستان میں آپ نے کہا 22 مئی سے ان معاملات کا آپ کو سامنا ہے اور کلاؤڈ برسٹ لینڈ سلائیڈنگ جس کی وجہ سے آپ نے بتایا بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے. بتائیے گا اب یہ ایک نیو نارمل ہے. انفارچونیٹلی پاکستان جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلی کے جو انتہائی نقصان دہ اثرات ہیں اس کی زد میں ہے. آپ کی گلگت بلتستان کی حکومت کوئی ارلی وارننگ سسٹم یا جو لوگوں کا بود و باش ہے جہاں وہ رہ رہے ہیں ان کو ری سیٹل کرنا تاکہ آبی گزرگاہوں کے رستے میں نہ رہیں کچھ اس حوالے سے بھی سوچا جا رہا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب نے بھی وزٹ کیا تھا جب اس سے پہلے ایک اندھناک واقعہ ہوا تھا. بہت امپورٹنٹ ہے. جی یہ سوال بہت اہم ہے. یہ سوال ہم 1 مہینے سے اس سوال کو فیس کر رہے ہیں سنتے ہیں جواب بھی دیتے ہیں. پلیز. تو گلگت بلتستان چونکہ اس کا جو لینڈ سکیپ ہے دیگر پروونسز سے بہت مختلف ہے. یہاں پہ جو 28,000 لگ بھگ مربع میل کا علاقہ ہے اور اس میں 8,000 گلیشیئرز صرف گلگت بلتستان میں ایگزسٹ کر رہی ہے اور اس 8,000 گلیشیئرز ہیں اور اس میں جو 28,000 مربع میل کا لگ بھگ کا علاقہ ہے اس میں 97% مونٹینیش ہے پہاڑی علاقے اور یہ ڈیزاسٹریس علاقہ ہے بنیادی طور پر. اور یہاں پہ اب جو صورتحال ہمیں سامنا ہے گلگت بلتستان میں ایک تو کلاؤڈ برسٹ کا ہے دوسرا یہاں گلوف کا عمل دخل ہے. ان 2 وجوہات کی بنا پہ جو فلیش فلڈز یہاں پہ روز آتے ہیں اس سے تباہی پھیرتی ہے. جو ارلی جو انفارمیشن سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں ایک سسٹم وہاں پہ لگا ہوا تھا لیکن اس نے اس دفعہ کام نہیں کیا اور اس کو بہتر بنانے کے لیے بھی پرائم منسٹر نے جب وزٹ کیا گلگت بلتستان کا تو اس دوران اس معاملے کو نوٹس کیا گیا اور وزیر اعظم نے بھی احکامات دیے. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے بھی اپنی جو ذریعی ٹیم ہے اس کو احکامات دیے کہ ارلی وارننگ جو سسٹم ہے اس کو آئندہ کے لیے متحرک کیا جائے گا. اور جہاں تک نشیبی علاقوں کا تعلق ہے تو ماضی میں یہاں پہ نشیبی علاقوں میں کنسٹرکشن بھی ہوئی ہے اور لوگوں نے گھر بھی بنائے ہیں. اب وہ تو دریا کی بہاؤ سے بہہ گئے ہیں سارے. اب تو 80% وہ علاقے جو نشیبی علاقوں میں تھے وہ تو انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. آئندہ کے لیے بھی گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نے ان علاقوں میں دفعہ 114 کا نفاذ کیا ہے اور کشتی رانی پہ بھی پابندی لگا دی گئی ہے. گلگت بلتستان کی حکومت کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بہت کانشیس ہے. اس میں وفاقی حکومت کا لامحالہ تعاون درکار ہے کیونکہ گلگت بلتستان کا جو پروونس ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹو پروونس ہے گرانٹ اینڈ ایڈ پہ چل رہا ہے. وزیر اعظم پاکستان کا جو وزٹ تھا گلگت بلتستان کا میاں شہباز شریف صاحب کا اس کو گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نے خوشائن قرار دیا ہے اور چونکہ انہوں نے متاثرین جو سیلاب کی مرہم پٹی کی اس پہ زخموں میں مرہم رکھا لیکن گرانٹ کا بھی اعلان کیا بہت اچھی بات ہے. لیکن جی بی کا معاملہ یہ ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور پرائم منسٹر صاحب اور اس کی کیبنٹ کو بھی یہ چاہیے کہ گلگت بلتستان میں جو وفاقی تعاون ہوتا ہے وہ ہمیشہ آکسیجن کا کام دیتا ہے. اس لیے تعاون کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے اور دوسری گلگت بلتستان گورنمنٹ اور وفاقی حکومت کو گلگت بلتستان کے اوپر کلائمیٹ چینج پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ کلائمیٹ چینج صرف گلگت بلتستان تک محدود نہیں رہے گا. یہ اس ملک اور پوری دنیا کے لیے تھریٹ ہے.
آپ نے بالکل صحیح کہا. میں آتا ہوں سردار صاحب. فراز صاحب آپ کے پاس بھی میں یہی سوال رکھ رہا ہوں کہ ہم نے دیکھا ارلی وارننگ سسٹم کی, کل ڈی جی پی ڈی ایم اے کے پی ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کا ہے تو صحیح لیکن وہ جدید طرز کا نہیں لگا ہوا. کیا آپ لوگ سوچ رہے ہیں صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی, کیونکہ کل آپ کے ایم این اے ڈاکٹر امجد علی خان جو سوات سے ہمارے ساتھ تھے وہ شکوہ کر رہے تھے کہ ارلی وارننگ سسٹم پراپر نہیں ہے, اگر وہ ہو تو لوگوں کو پہلے سے پتہ چل سکے. اور جس طرح انفارچونیٹلی جب یہ رات کو کلاؤڈ برسٹ ہوا تو بنیر میں کافی زیادہ جو دل خراش مناظر آج ہم نے دیکھے, اموات ہو گئیں, پورا ولیج اس میں بہہ گیا. تو فراز مغل صاحب اس طرف بھی آپ لوگوں کا دھیان ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج کے اثرات سے نمٹنے کے لیے کوئی نئی اور منظم منصوبہ بندی کرنی پڑے گی؟ جی, خیبر پختونخوا حکومت نے جو ہے تمام منصوبہ بندیوں پر جو ہے وہ کام شروع کر دیا ہے, اور وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے انہوں نے سخت نوٹس. انسانیات کے بعد کیوں ہوتا ہے سر؟ پہلے سے ہونا چاہیے نا. جی, پہلے سے اصل میں یہ جو پی ڈی ایم اے ڈپارٹمنٹ ہے یہ ہماری وفاقی حکومت کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوتا ہے, این ڈی ایم اے کے ساتھ, اور وہاں ان کے ساتھ یہ رابطے میں ہوتے ہیں. اور ہمارے پاس تو جب یہ ڈپارٹمنٹس کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیزوں کی کمی ہے یا ہمارا نظام اتنا کمزور ہے, تو خیبر پختونخوا حکومت وزیر اعلیٰ صاحب نے کبھی بھی ان چیزوں پر کمپرومائز نہیں کیا اور آئندہ بھی کر رہے ہیں. اور ہمارا سسٹم جو ہے وہ ٹھیک تھا, نظام ہمارا بہتر ہے. ہم اس وقت جو ہے ہم نے اپیل کی ہے وفاقی حکومت سے بھی کہ خیبر پختونخوا حکومت اس وقت مشکلات کا سامنا ہے ان کو. ایک تو ہمارا جو فنڈ ہے وفاق سے ملتا ہے وہ بھی نہیں مل رہا, جس کی وجہ سے ہم خود ہی ڈیلیور کر رہے ہیں خیبر پختونخوا حکومت, اور اپنے محدود وسائل میں بہت کچھ کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ایک وزارت آپ لوگوں کو بنانی چاہیے کلائمیٹ چینج سے متعلق صوبائی سطح پہ, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد بہت سے اختیارات مالی اور انتظامی تو صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں. فراز صاحب جی بالکل, ہم اس چیز پہ کام کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اب نہیں, ہمارا بہت سارا کام ہو بھی چکا ہے, لیکن جس طرح ثانیہ استباعت ہوا اس کے بعد بھی دیکھیں جب آپ کے اوپر ایسی آفات آتی ہیں, یہ قدرتی آفات ہے. بالکل, یہ بات صحیح ہے آپ کی. سوچا تھا کہ یہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا, لیکن وہ اس سے ڈبل ٹرپل, جس طرح ہمیں این ڈی ایم اے نے پی ڈی ایم اے نے بتایا تھا کہ اس طرح مطلب کہ الرٹ جاری کیا تھا, یہ تو اس سے کافی کئی گنا زیادہ یہ آفات آئے ہیں. اور اس جو انہوں نے, تو آپ سمجھتے ہیں ایسا الرٹ سسٹم ہمارے پاس ہونا چاہیے جو اس کے میگنیچیوڈ کو بتا پائے؟ بالکل, یہ ہمارے پاس نہیں, صوبے یہ پورے پاکستان میں بھی نہیں ہے, اسلام آباد میں این ڈی ایم اے کے پاس بھی نہیں ہے. ہونا چاہیے نا. نقطہ یہ ہے کہ میں تو سوال یہ کروں کہ ہونا چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیں نا کتنی 300 سے زائد اموات ہو گئی نا تینوں جگہوں پر. ہونا چاہیے. بالکل. سردار وحید صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا. سردار وحید صاحب, آزاد کشمیر بھی ظاہر بات ہے جیسے آپ نے بتایا کہ یہ خوش قسمتی رہی جو مین شاہراہیں وہ افیکٹ نہیں ہوئی, لیکن ندی نالوں میں کافی اس کا افیکٹ آیا ہے. آپ سمجھتے ہیں اس طرح کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے آزاد کشمیر حکومت کو بھی اب وار فوٹنگ پہ سوچنا پڑے گا؟ جی, ہم نے چونکہ ہمارا یہ والا کام جو کلاؤڈ بیسڈ والا تھا یہ بہت ارلی شروع ہو گیا تھا, 26 مئی کو پہلا کلاؤڈ بیسڈ ہوا تھا. اور جو ہمارا مونسون والا فیز تھا ہم چونکہ اس سے گزر چکے تھے, اس لیے ہم تھوڑا الرٹ بھی تھے اور ہمارا نقصانات. اس کے بعد ہمارے 5 کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں. اچھا. اور یہ جو چھٹا والا تھا یہ تو ملٹیپل تھا, یہ 8 سے 10 جگہوں پہ ہوا ہے جو چھٹا والا کلاؤڈ برسٹ ہمارا ہوا پرسوں. تو آزاد کشمیر گورنمنٹ یقیناً کام کر رہی ہے. ایک ہمارا بھی جو جس طرح صوبوں کا ایشو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہوتا ہے وہ آپ کو 28-30 بلین روپے کا ہوتا ہے, اس میں سے ساری چیزیں کرنا تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ نے اس سال اس کو پرائیورٹائز کیا ہے اور بہت ساری چیزوں پہ خرچ بھی کر رہے ہیں. جیسے ارلی وارننگ سسٹم کے حوالے سے بات ہوئی, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو سوات میں کچھ ایشوز ہوئے تھے اور دیگر جگہوں پہ, تو اس سے سبق لیتے ہوئے ہم نے فوری طور پہ ڈرونز کی خریداری اور اس طرح کے آلات کی خریداری پہ کافی خرچہ کیا ہے تاکہ اکراس دی اے جے کے ہم یہ سہولت دے سکیں. چونکہ یہاں تھوڑی جگہ پہ دریا اور ندی نالے زیادہ ہیں, تو یہاں ہمیں جو واٹر ریسکیو کے اوپر زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے. اور صرف یہاں دیکھیں کہ پچھلے 2 مہینے میں ہمارے کوئی 40 کے قریب جو بچے, خواتین اور مرد دریاؤں اور ندی نالوں میں ڈوب کر جان سے گئے ہیں. تو ہمارا سب سے زیادہ جو خرچہ ہو رہا ہے وہ واٹر ریسکیو کے اوپر ہم کر رہے ہیں. جی
تو اس کا مطلب ہے آپ تینی حکومتوں سے میں مخاطب ہوں، اور ضرورت فیڈرل گورنمنٹ، ہم نے امیر مقام صاحب کے سامنے بھی نکتہ رکھا کہ کلائمیٹ چینج کو اب بہت زیادہ پرائرٹی پہ اوپر لانا ہوگا. فیض اللہ فراق صاحب، اس کو سب سے نمبر 1 اپنی پرائرٹی بنانا پڑے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے دیکھیں آنن فانن مطلب بارش ہوئی ہے، کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں جو ہے وہ، اور اس سے 7واں سپیل ہے. آپ جیسے فراز مغل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس شدت سے بڑھ کر آ رہی ہے. اس دفعہ پچھلے سال کی 60% زیادہ مونسون بارشوں کی شدت ہے. تو اس کو بالکل پرائرٹی نمبر 1 بنانا پڑے گا. جی یہ اصل میں مانسون تو ہے نہیں. یہ تو دیکھیں وہ جو بارشوں کے سپل کی بات کر رہے ہیں جی، وہ تو اپنی جگہ پہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن میں پرائرٹائز کرنے کی بات کروں کہ اس کو پرائرٹائز کرنا پڑے گا نا. آپ ایگری کریں گے اس سے؟ گلگت بلتستان میں جو معاملہ ہے وہ کلاؤڈ برسٹ کا ہے، اور دوسرا وہ اس کا گلوف کا ہے. اس کے لیے تو ضروری ہے آپ جو بات کہہ رہے ہیں، یہ تو درست بات ہے کہ اس کو دیکھو ارلی وارننگ سسٹم مینڈیٹری ہے. اس کو جب تک ہم فعال نہیں بنائیں گے پورے صوبوں میں، اس ملک کے اندر جگہ جگہ پہ، تب تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یس، آپ بہت آپ نے نکتہ اٹھایا یہاں پر. آئی ہیو ٹو کلوز دس سیگمنٹ. آپ کا بہت شکریہ فیض اللہ فراق صاحب، آپ ترجمان ہیں گلگت بلتستان حکومت کے. فراز مغل صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ترجمان. سردار وحید خان صاحب ڈی جی ہیں اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے. ویورز، آپ کو ہم نے پوری ایک پکچر پریزنٹ کی جہاں جہاں پر یہ کلاؤڈ برسٹ اور اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. ہمیں اب اس تمام چیزوں کو جو کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن کلائمیٹ چینج کے یہ جو اثرات ہیں، اس سے پاکستان کو بہت زیادہ وار فوٹنگ پہ کام کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آتا ہے، قدرت کی طرف سے آتا ہے، اس کو ٹالا نہیں جا سکتا، لیکن کوئی ایسے ہمیں پیش بندی کرنی ہوگی کہ اس کا نقصان کو ہم کم کر سکیں. اسی نقطے کے ساتھ پروگرام کو یہاں پہلے سے کو کلوز کریں گے. دوبارہ لوٹ کے آئیں گے تو ہم امریکی صدر اور روس کے صدر کے درمیان جو الاسکا میں اہم ملاقات ہوئی اس کا احوال آپ کے سامنے رکھیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ، دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ممکنہ بارشوں کے پیش نظر چھتوں کی صفائی اور نکاسی آپ کو یقینی بنائیں. دیواروں کو محفوظ بنانے کے لیے لپائی اور پلستر کروائیں. بوسیدہ اور کچے مکانوں میں قیام سے گریز کریں. برساتی نالوں میں نہانے یا اس کے قریب جانے سے اجتناب کریں. نشیبی علاقوں کے مکین نچلی منزل سے قیمتی اشیاء خصوصاً ضروری کاغذات وغیرہ کو بلند و محفوظ جگہ پر رکھیں. طوفانی بارشوں میں بجلی کے کھمبوں، سائن بورڈ اور درختوں سے دور رہیں. گھر میں خشک راشن، ضروری ادویات، ٹارچ، ماچس، مچھروں سے بچاؤ کی ادویات اور ضروری کاغذات کا بندوبست رکھیں. موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں. آپ کی اور آپ کے خاندان کی جان قیمتی ہے. محتاط رہیں، محفوظ رہیں. ویلکم بیک ویئرز. ہم گفتگو کریں گے اس ہائی پروفائل ملاقات کی جس کا چرچا انٹرنیشنل میڈیا میں پورے زور و شور سے بجا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن صاحب کی ملاقات ہوئی الاسکا میں، اور اس ملاقات کے حوالے سے تمام دنیا کی نظریں جمی ہوئی تھیں کہ کیا یوکرین روس کے درمیان جو جاری جنگ ہے اس میں کوئی جنگ بندی کی طرف حتمی پیش رفت ہوگی. اب تک کی جو خبریں آئی ہیں تو ایسی حتمی پیش رفت نہیں ہوئی، البتہ 3 گھنٹے کی طویل ملاقات ہوئی دونوں صدور کے درمیان. اس میں کہا گیا کہ بہت سی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، لیکن اس نقطے پر اتفاق نہیں ہو پایا. اور اب امریکی میڈیا یہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ سوموار کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے یوکرین کے صدر کی بھی ملاقات طے ہے. اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کیونکہ اس ملاقات پر ویسے بھی بہت سے مبصرین کی رائے میں بڑے طویل عرصے بعد روس کے صدر جو ہیں وہ الاسکا پہنچے اور وہاں پر ان کا ریڈ کارپٹ ان کو ویلکم بھی دیا گیا. جو ملاقات کے بعد پریس ٹیک تھا اس میں صرف سٹیٹمنٹس پڑھی گئیں، کوئی سوال نہیں لیا گیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ویری ریسنٹ ڈپلومیٹ ایمبیسیڈر منیر اکرم صاحب جو پاکستان کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب رہ چکے ہیں. ان سے ذرا جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ ہمارے لیے ڈیسائفر کریں کہ اس میں
اس ملاقات کی بڑی ٹیک اوے کیا ہے؟ منیر اکرم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. منیر صاحب بتائیے گا، جو ملاقات جس کا حوالہ میں دے رہا تھا، ظاہر سی بات ہے آپ کی توجہ میں بھی ہوگی، کیا کہیں گے سر اس ملاقات میں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑی بریک تھرو ہو پایا ہے، کوئی برف پگھل پائی ہے؟ جو توقعات امریکی صدر نے وابستہ کی ہوئی تھی اس ملاقات سے، وہ کہاں تک پوری ہو سکی؟ جی یہ تو ظاہر ہے کہ جو مسئلے ہیں روس اور یوکرین کے درمیان، وہ بہت یعنی ان میں بہت اختلاف ہے. اچھا. اور ان کو حل کرنا آسان کام نہیں ہے. تو اس ملاقات سے میرے خیال میں کوئی ہمیں یہ توقعات نہیں تھی کہ یہاں سیز فائر ہوگا، کیونکہ بہت مختلف پوزیشنز ہیں. پر یہ مذاکرات میں میرے خیال میں کچھ موضوع پر انہوں نے کچھ ڈسکشنز کی ہیں، جس سے نظر آتا ہے کہ ٹرمپ صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو سلوشن کی طرف آگے بڑھا سکتے ہیں. جی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی سلوشن، جو پولیٹیکل سلوشن ہے اس مسئلے کا، وہ زیادہ اہم ہے سیز فائر سے. اور یہ پوزیشن پوتن نے بھی یہی لی بہت عرصے سے کہ جی جو انڈر لائنگ پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی ہے، وہ ان کو درست کیا جائے، ان کو ریزالو کیا جائے، صرف سیز فائر کی بات نہ کریں. تو میرے خیال میں اب بات اس طرف چلے گی. اور ٹرمپ صاحب جب زیلنسکی کے ساتھ پھر ملاقات ان کی جو ہوگی، تو میرے خیال میں وہاں یہ ڈسکشن ہوگی کہ جی پوتن صاحب نے کیا کیا پروپوزلز دیے ہیں مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اور یوکرین کا اس پہ کیا رسپانس ہے. پر میری نظر میں اب تک مشکلات بہت ہیں، اور اختلاف جو ہیں دونوں سائڈ میں وہ کافی غیر اختلاف ہیں، تو اس کو ریکنسائل کرنا کافی زیادہ سیریس ڈپلومیسی کی ضرورت ہوگی. منیر اکرم صاحب آپ کی رائے میں بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ اور آپ نے جیسے کہا کہ آپ فالو اپ ملاقاتیں ہوں گی امریکی صدر اور یوکرین کی صدر کی، پھر ہم نے دیکھا کہ اس ملاقات کے بعد امریکہ کے صدر نے کہا جب دوبارہ ملاقات ایک اور ہونی ہے روس کے صدر سے، تو انہوں نے کہا، انگریزی میں انہوں نے کہا کہ پھر ماسکو میں ہو سکتی ہے، جس پہ انہوں نے کہا کہ اس پہ امریکی صدر نے کہا کہ کافی رد عمل بھی آ سکتا ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا بڑی رکاوٹ ہے آپ کے خیال میں؟ جی دیکھیں، روس سمجھتا ہے کہ وہ جنگ جیت رہا ہے. اچھا. بڑا ملک ہے یوکرین، چھوٹا ملک ہے. روسی فوجیں تھوڑی آگے بڑھتی جا رہی ہیں، اور یوکرین کے پاس بہت سارے پریشرز ہیں، مین پاور کی پریشرز ہیں، سپلائی کی پریشرز ہیں. تو روس چاہتا ہے کہ جو ٹیریٹری اس نے قبضہ کیا ہے وہ تو واپس نہیں دے گا، اور وہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں یہ بھی کہا کہ جو پروونسز ہم نے اپنے آپ میں ایمیلگیٹ کیے ہیں، جو 4 پروونسز، وہ سب ہمیں دیے جائیں. دوسری شرط کہ نیٹو کی ممبرشپ یوکرین کو نہیں ملنا چاہیے، نہ تو ویسٹرن یورپ کی کوئی فوجیں وہاں کھڑی ہوں ہمارے خلاف. اور اس کے علاوہ بھی ان کی یہ ہے کہ جی سینکشن وغیرہ جو لگائے گئے ہیں وہ بند کیا جائیں، یوکرین کو زیادہ اسلحہ نہ دیا جائے جب تک یہ اسلحہ دیا جائے گا تو وہ سیز فائر نہیں مانیں گے. دوسری طرف سے یوکرین کہتا ہے کہ جی میں نے اپنی ٹیریٹری تو نہیں دینی ہے، وائلیشن UN چارٹر کی ہے، ہماری کانسٹیٹیوشن کی ہے، تو ٹیریٹری ہم نہیں دیں گے. ہمیں سیکیورٹی گارنٹیز چاہیے، اگر نیٹو کی ممبرشپ اب نہیں ملتی ہے تو آگے ملے گی، اور ویسٹرن جو ممالک ہیں وہ ہمیں سیکیورٹی گارنٹی دیں، روس سیکیورٹی گارنٹی دے کہ ہمارے اوپر زیادہ اور حملہ نہیں ہوگا. تو یہ دونوں جو پوزیشنز ہیں یہ کافی مختلف ہیں. جی.
اور ان کو ریکنسائل کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ پوٹن بھی نہیں کنسیڈ کر رہا ہے، اور دوسری طرف سے جو یوکرین سپورٹڈ یورپینز نے ان کو سپورٹ کیا، ان کی بھی پوزیشن کافی سخت ہے۔ تو اب کس طرح سے اس کو ریکنسائل کرتے ہیں ٹرمپ صاحب، وہ دیکھنے کی بات ہے۔ اچھا، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس کو کیسے ریکنسائل کرتے ہیں، یہ چیلنج ہوگا امریکی صدر کے لیے۔ پچھلے دنوں انہوں نے سر آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان گزشتہ 3 دہائیوں سے جو جاری تناؤ تھا اس کے خاتمے اور امن معاہدے میں کلیدی کردار ادا کیا، جس پہ آپ نے دیکھا کہ ان کی بہت زیادہ پذیرائی بھی ہوئی، اور دونوں جو ارمینیا اور آذربائیجان کے صدور تھے انہوں نے کہا کہ امن نوبل پرائز کے لیے بھی وہ ان کی ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اس دفعہ بھی توقعات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہی وابستہ ہیں کہ وہ اس حوالے سے بھی امن لے آئیں گے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا منیر اکرم صاحب، آپ نے بہت سی ایسی ملاقاتوں میں آپ خود بھی شریک ہوئے ہیں، آپ کے مشاہدات بھی ہیں، تجربات بھی ہیں، ذرا ہمیں اس کا کمپیریزن دیجیے گا۔ بہت سے تجزیہ کار اور بہت سے جو فورن پالیسی ایکسپرٹس ہیں وہ تقابل کر رہے تھے کہ جو کنڈکٹ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا اور جو رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن صاحب کر رہا، آپ کس کو کس طرح ہائی لائٹ کرتے ہیں؟ آپ کو کس طرح لگا دونوں کا کنڈکٹ باڈی لینگویج کے حوالے سے؟ جی دیکھیں، اس میں جو آپ نے اگزامپل دیا آذربائیجان اور ارمینیا کا، جی اس کا روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے اس میں کافی فرق ہے۔ اچھا، سب میں بڑا فرق یہ ہے کہ جی ارمینیا اور آذربائیجان دونوں چھوٹے ملک ہیں، اور ان کو امریکہ کو منوانا زیادہ آسان ہے بنسبت روس کو منوانا، کیونکہ روس تو بہت بڑی طاقت ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑی طاقت سمجھتے ہیں، اور انہوں نے یہ جنگ کی ہے، یہ 3 سال 4 سال جو جنگ چل رہی ہے اس میں بہت نقصان ہوا ہے دونوں طرف کا۔ تو روس کو اب منوانا کہ وہ ودرو کرے، تو میرے خیال میں پوتن صاحب ودرو تو نہیں کریں گے۔ جو قبضہ کیا وہاں جو ٹیریٹریز ایسٹرن یورپ میں ہیں وہاں سے فل ودرو تو نہیں ہوگا۔ تو ان کو کس طرح سے پرسویٹ کیا جائے کہ جی آپ کچھ کنسیشنز دیں اور کچھ یوکرین کو کنسیشنز دیں جس کے تحت ہم امن لے آ سکتے ہیں اور پولیٹیکل سلوشن ہو سکتی۔ تو دوسری طرف یوکرین ہے وہ کھڑا ہوا، وہ کہتا ہے کہ جی UN چارٹر کی خلاف ورزی ہوئی ہے، ہماری ٹیریٹری لی گئی ہے، اور اس کو یورپ ہے وہ پورا بھرپور سپورٹ کر رہا ہے۔ امریکہ بھی کس حد تک ان کو سپورٹ کر رہا ہے تو اب دونوں طرف سے بڑی طاقتیں ہیں، اور یہ بڑی طاقتوں میں ریکنسائل کرنا، کنسیشن دلوانا میرے خیال میں آسان نہیں ہے۔ تو یہ اس میں کافی زیادہ میرے خیال میں مذاکرات کی ضرورت ہوگی، اور کچھ نہ کچھ کمپرومائز نکالنا ہوگا اور ریکنسائل کرنا ہوگا۔ مجھے ابھی تک نہیں نظر آ رہا ہے کہ اس کو کس طرح سے یہ ریکنسائل کریں گے۔ ٹوورڈز دی اینڈ سر، روس کے رعایتی تیل کے حوالے سے بھی امریکی صدر کافی اس حوالے سے کنسرن ہیں، اور انہوں نے بھارت پہ مزید 25% ٹیرف بھی عائد کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس جو معاملات ابھی آپ نے جیسے کہ حل طلب ہیں اور گھمبیر ہیں، اس معاملے میں معاملات آگے کہاں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ رشین آئل جو بھارت لے رہا ہے یا چائنا لے رہا ہے، اس حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب بہت ووکل ہیں، بالخصوص انڈیا کے حوالے سے۔ جی میرے خیال میں روسی جو آئل ہے وہ اس میں بہت ساری کمپلیکسٹیز ہیں، کیونکہ اگر تیل بالکل ہی بند ہو جاتا ہے ان کا تو دنیا کی جو آئل پرائسز ہیں وہ بہت بڑھ جائیں گی۔ تو امریکہ میرے خیال میں ٹرمپ صاحب نے جو یہ کیا ہے یہ ہندوستان کو پریشر کرنے کے لیے کیا۔ یہ سب میں اس میں یعنی کہ زیادہ اہم اس کا مطلب تھا کہ ہندوستان کو پریشر کیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ جی ہم زیادہ آپ کے اوپر ٹیرف لگائیں گے، اور اس کا مقصد یہ کہ ہندوستان امریکہ کی بات نہیں مان رہا تھا۔ اس نے ٹرمپ صاحب نے جو سیز فائر کروایا ہندوستان پاکستان کا وہ نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں ہماری اسٹریٹجک آٹونومی ہے، ہم روس سے بھی تعلقات رکھیں گے، ہم چین سے بھی بات کریں گے، اور ہماری پالیسی ہماری ہے۔
ہم کس کی بات نہیں سنتے ہیں. تو ٹرمپ صاحب کو یہ پسند نہیں ہے. وہ تو سمجھتے ہیں کہ جی امریکہ سب میں بڑی طاقت ہے، اور ہندوستان جو اپنے آپ کو گلوبل پاور سمجھتا ہے، اس کو امریکہ تو نہیں دیکھتا ہے کہ گلوبل پاور، وہ تو کہتا ہے ریجنل پاور ہے، بڑا ملک ہے. جی پر ہماری جو پارٹنرشپ ہے، امریکہ اور ہندوستان کی جو پارٹنرشپ بنا رہے تھے، ٹرمپ صاحب کی ذہن میں تو یہ ہے کہ جی ہندوستان جونیئر پارٹنر ہے جی اور اس نے ہماری بات سننی ہے. تو جب ہندوستان نے دانت دکھائے تو اس کا پھر ریئیکشن ہوا، اور جو اس کا یہ جو ٹیرفز ہیں ٹھیک. اور جو آئل کے اوپر ٹیرفز لگانے کا جو دعویٰ کیا انہوں نے، یہ سب پریشر ہندوستان کو کرنے کے لیے کہ جی وہ اپنی حیثیت مانے. اوکے. اور آپ سمجھتے ہیں یہ پریشر وہ برقرار رکھیں گے؟ سر وقت ختم ہو جاتا ہے. بہت شکریہ. منیر اکرم صاحب پاکستان کے مستقل مندوب رہ چکے ہیں. انہوں نے جیسے بتایا ویورز کی جو الاسکا میں ملاقات ہوئی ہے اس کی بڑا نتیجہ نہیں نکلا، اور یہ پیچیدہ معاملہ ہے. اس کی جو پیچیدگی ہیں اس کے حوالے سے بھی انہوں نے احاطہ کیا، اور اس حوالے سے اب مزید میٹنگز ہوں گی، تب جا کے معلوم ہو سکے گا کہ کیا امریکی صدر وہاں پر عمل لانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. ہمارے پرسپیکٹیو سے یہ ہے کہ بھارت پہ پریشر امریکہ اپنا برقرار رکھے گا. یہ آج کا ہمارا شو تھا. ہم دعا گو ہیں کہ جو ریلیف اینڈ ریسکیو ایفرٹس ہو رہی ہیں، جو فلیش فلڈز کی وجہ سے خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں، وہ نتیجہ خیز ثابت ہو، لوگوں کو ریلیف ملے اور ریسکیو ہو سکے، اور ساتھ میں جو امور خارجہ کے معاملات ہیں ان کا ہم احاطہ کرتے رہیں گے. مجھے سید انوار الحسن اور سچ کی پوری پروڈکشن ٹیم کو کل تک لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.